अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, कल जो सेनेट की इंसानी हकूक़ कमेटी को ब्रीफिंग दी गई जिसमें यूएई की जानिब से जो वीज़ा का मामला है वो भी ज़ेर बहस आया और वज़ारत दाखिला के हुकाम की जानिब से कमेटी को ये बताया गया कि यूएई की जानिब से पाकिस्तानियों को अब वीज़ा जारी नहीं किए जा रहे। फ़ॉरेन ऑफिस ने भी इस हवाले से अपना जो बयान है वो दिया है और कहा है कि उनका जो वज़ारत दाखिला के बयानात हैं वो शायद पुराना जो डेटा है उस पर वो हो सकता है कि उनको कोट किया गया हो, कमेटी के सामने जो डेटा रखा गया वो शायद पुराना हो। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो वीज़ाज़ के हवाले से कुछ तरदीद है वो भी सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 500 पाकिस्तानियों को वीज़ा जारी किए जा रहे हैं। ये भी एक मामला है, एक कन्फ्यूजन भी सामने आ रही है कि पार्लियामेंट में एक फ़िगर जो है वो सामने आ रहा है और उसकी फिर तरदीद भी सामने आ रही है। इसी के साथ साथ हम अगर बात करें पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती अरकान हैं उनके दरमियान एक मरतबा फिर जो लफ्ज़ी जंग है वो जारी है और इख्तिलाफ़ात मज़ीद बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने देखा कि इमरान खान की सेहत के हवाले से जो कुछ अफवाहें सामने आईं उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुतालबा किया कि फ़ैमिली या वकला या पार्टी रहनुमाओं में से किसी एक की खान साहब के साथ अडयाला जेल में मुलाकात करवाई जाए। हमने कल देखा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे, जहां पर उनको मुलाकात के लिए इजाज़त जो है वो नहीं मिल सकी, जिसके बाद उन्होंने अडयाला जेल के बाहर धरना दिया और सुबह वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे और उन्होंने कोशिश की कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात हो ताकि जो हाई कोर्ट के अहकामात हैं उस पर अमल दरामद ना होने के हवाले से जो मामला है वो चीफ जस्टिस के सामने रखें। लेकिन चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात नहीं की। उसके बाद हमने देखा कि जो अपोजिशन रहनुमा हैं उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की और उनसे मुतालबा किया कि वो बतौर स्पीकर इमरान खान से मुलाकात के हवाले से उसको यकीनी बनाने के हवाले से ख़ास तौर पर अपना किरदार अदा करें और साथ ही साथ जो अपोजिशन लीडर का मामला है उस हवाले से भी कहा गया है कि उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अब ये तमाम इशूज़ हैं। हम देख रहे हैं कि जो हुकूमती रहनुमा है वो ये दावा है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद कोई तहरीक चलाने की बात कर रही है या ऐसा कोई प्लान बना रही है कि 26 नवंबर जैसा मामला फिर सामने आए और ऐसा माहौल बने, इसलिए किस कानून के तहत रहनुमाओं की खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए और जो मुतालबात पीटीआई के हैं उनको भी मुस्तरद किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खान साहब के साथ मुलाकातों के हवाले से मुतालबात और बयानात हैं वो गैर कानूनी हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक जो मुलाकातें हैं वो होंगी, उससे हट के नहीं होंगी। अब ये इशूज़ हैं क्या, हम गुफ्तगू करते हैं जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उन पर। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि खान साहब की सेहत के हवाले से जो कुछ रूमर्स सामने आए और उनकी तरदीद भी की गई, ओवरऑल अब क्या मामला चल रहा है? क्योंकि कुछ तासुरात और कुछ बयानात तो ये भी आ रहे हैं कि शायद सोहेल आफरीदी साहब को कहा गया है कि आप बैठें बात करें तो शायद उसके बाद आपकी मुलाकात भी हो जाए। तरदीद कहाँ से आई है पहले आप मुझे बताना पसंद करेंगे? जो ऑफिशियल अकाउंट है पीटीआई का वहाँ से इसकी तरदीद तो आ चुकी है जो अफवाहें खान साहब की सेहत के हवाले से हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया और बिल्कुल उसमें मैं आपको बता दूं उसका मफहूम अगर आप लेना चाहें तो बड़ा सिंपल है। वो ये है कि पहली बात तो ये है कि ये इमरान खान का जो है वो बाल भी बेका नहीं कर सकते। ठीक है, खान के सर के बालों को भी हाथ नहीं लगा सकते। जिस किस्म की इंडियन एंड अफगानिस्तान के मीडिया से खबरें चलाई गई जिससे इंतशार फैलाने की कोशिश की गई, इस हवाले से हमने ये कहा है कि हमें पब्लिकली फॉर्मली हुकूमत वक्त, हुकूमत पंजाब, वजारत दाखिला ये कंफर्म करे खान साहब की सेहत के हवाले से। 4.5 करोड़ लोग जो खान से मोहब्बत करते हैं एक सूबे में, ये उनका चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो बार बार आ रहा है, उनकी फैमिली को नहीं मिलाया जा रहा है। क्या खौफ है? हम ये समझते हैं कि ये खौफ ज़दा है कि शायद कोई कॉल ना दे दी जाए या कोई एक ऐसा वो ना तहरीक के हवाले से पैगाम दे दिया जाए खान की तरफ से जिनसे इस हुकूमत के लिए जो है मसाइल पैदा हो जाए, और हम इसको कंडेम करते हैं। ये सरकार जो है जेल की हुकाम का ज़राए के हवाले से जो बयान है वो ख्वाजा का भी बयान आया, दूसरों का भी, जो बिल्कुल ठीक है। ये हमें आप ले जाए अंदर, आप ले जाए उनकी बहनों को अंदर, आप उनके चीफ मिनिस्टर को अंदर ले जाए, वो अपनी आंखों से देख के यकीन कर लेंगे।
اللہ اللہ خیر صلی اللہ ملاقات کروائی جائے جی، اور اس تو بغیر کام نہیں ہے چلنا. ہاں لیکن شیخ صاحب ماضی میں آپ نے دیکھا کہ صبح 7 بجے بھی جیل کے دروازے کھلے، اعظم سواتی صاحب سمیت جو مختلف رہنما ہیں انہوں نے ملاقاتیں بھی کیں. اچانک آپ کے نزدیک یہ ماحول کیوں تبدیل ہوا ہے جو یہ پی ٹی آئی تاثر دے رہی ہے کہ اب سختیاں مزید بڑھی ہیں؟ سر وہ جو اس وقت ماضی میں 7 بجے دروازے کھلے تھے نا، اس لیے انہوں مطلب سی حکومت نے انہوں نے رابطہ کیا تھا. اس وقت ہم نے اس کو بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ میں علماء حضرات کے حوالے سے ایک بہت بڑی اس کے بعد ایک پٹیشن تھی، ایک گیدرنگ تھی، پھر کوئی میچز تھے پنڈی میں، اور انہوں نے ترلا کیا تھا کہ خان صاحب سے کہا جائے کہ جی آپ اس کو آگے کر لیں، وینیو جو ہے اس کو آگے کر لیں، ہم وینیو آپ کی اس میں دے دیتے ہیں تاکہ ملک میں انتشار نہ پھیلے. خان اس وقت بھی بڑے لیڈر ہونے کا ثبوت دیا. ان لوگوں نے ترلا کیا. دیکھیں نا، ہماری خواہش پہ تو 7 بجے جیل نہیں نا کھلتی. سائن آپ مطلب سیدھے انہوں نے بندے بھیجے سن. سواتی صاحب گئے، بات ہوئی، خان نے بڑے لیڈر ہونے کا ثبوت دیا اور خان نے کہا کوئی نہیں 4-5 دن آگے کر لو. مگر انہوں نے وہ بے حیائی کی، اس کمٹمنٹ پہ بھی یہ پورے نہیں رہے. وہاں بھی انہوں نے پرچے دیے، راستے بند کیے. سنجانی نے پرچہ دیا، اس پہ ہم 10 بندے اٹھائے گئے، اغوا کیے گئے ود ان پارلیمنٹ کے پریمیسز میں سے. ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا لالچ تھا اس وقت اس سرکار کا. اب ان کو خوف ہے کہ تحریک جو ہے اس میں جان نہ آ جائے، خان جو ہے کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جس کی وجہ سے لوگ جو ابھی کوئی مطلب شاید خود اتنے ایکٹیو نہیں بھی نظر آتے، وہ بھی جو ہے خان کی کسی میسج کی وجہ سے اب یہ ڈسٹربنس نہیں چاہتے ہیں، یہ اپنے لیے سکون چاہتے ہیں. 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد ہر چیز قابو تو کر لی ہے، ابھی آن گراؤنڈ ہماری ریزسٹنس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمارا کنیکشن ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا، چیزیں جتنی دبائی جائیں جتنے اتنی بھڑکتی ہیں. سر شیخ صاحب اب یہ جو 26ویں 27ویں آئینی ترمیم ہوئی اور جو اب اس وقت ماحول ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کوئی چیلنج ایز سچ نہیں ہے، بڑی کمفرٹیبل ہے حکومت، اور شاید اسی لیے پی ٹی آئی یہ تاثر دے رہی ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکتی اور اسی لیے سختیاں بھی بڑھ رہی ہیں؟ دیکھیں سختیاں، میں اب آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ سختیاں بڑھانے کی بڑی وجہ کیا ہے. یہ 26 نومبر جیسی کسی گرینڈ موبلائزیشن سے جو ہے وہ گھبرا رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس پارٹی کو، کیونکہ سہیل آفریدی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جب کال دیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تیار ہیں مگر نکلیں گے تب جب خان صاحب کہیں گے. خان صاحب نے تحریک اچکزئی صاحب اور کے بی والے بھائیوں کے ذمہ لگائی ہے. تو اب جب آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کال دیں گے تو آٹومیٹیکلی پھر یہ بندے جو ہیں سمجھتے ہیں کہ جائیں گے، خان کو کال دے گا تو ایک نیا رولا کھڑا ہو جائے گا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سارا کچھ اسی لیے ہو رہا ہے، ریزسٹنس ختم کرنے کے لیے ہو رہا ہے، آواز بند کرنے کے لیے ہو رہا ہے، ڈرانے کے لیے، نفسیاتی طور پہ اس پارٹی کو توڑنے کے لیے ہو رہا ہے. لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب کے ساتھ جب آپ کے رابطے اور ملاقاتیں تھیں اور بڑے جو تحفظات تھے وہ بھی تقریباً ختم ہو گئے تھے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو مولانا صاحب کو تحفظات ہیں، وہ الیکشن کے حوالے سے ہوں یا حال ہی میں 27ویں آئینی ترمیم میں ان کے ایک سینیٹر نے ووٹ بھی دیا. لیکن یہ جو مولانا صاحب کے ساتھ دوریاں بڑھی ہیں، ان کی وجوہات آپ کے نزدیک کیا ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پھر شاید مولانا صاحب آپ کے ساتھ ہوں؟ دیکھیں پی ٹی آئی نے تو بڑی کوشش کی خان صاحب کے حکم پہ. خان صاحب شدید سیاسی اختلافات کے باوجود بھی چاہتے تھے کہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں ایک ہوں، ہم آواز ہوں، یک آواز ہوں، بٹ نہیں ہو سکا. سلمان اکبر راجہ صاحب نے، گوہر صاحب نے، اسد کیسر صاحب نے، ان تمام بھائیوں نے، کے پی کے دوستوں نے، جنید اکبر صاحب جاتے رہے، باقی ان کے دوست سارے جاتے رہے، وہ بات نہیں میچور ہو سکی. 26ویں ترمیم پہ نہیں اس طریقے سے بات ہوئی. انہوں نے نہیں کنسنٹ، الٹیمیٹلی انہوں نے کہا جی ہم ایشو ٹو ایشو چلیں گے بٹ ہم جو ہے آپ سے فارمل الائنس کا حصہ نہیں بنتے ہیں اپوزیشن کا. اب اچکزئی صاحب being the head of TTAP enjoys a very good relationship with historically with مولانا صاحب، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو قائل کر سکتے ہیں. ہم میں بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم بھی we are just a member. بے شک we are the biggest party in the alliance، بٹ ہم الائنس کے اور الائنس کی ہائرارکی کے پابند ہیں. اگر وہ مولانا صاحب کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اپوزیشن مضبوط ہوگی جو خان صاحب کا درینہ خواہش ہے. اچھا سر، ان خبروں میں کوئی صداقت ہے کہ مولانا صاحب کوئی جو اپوزیشن الائنس ہے ان کی سربراہی چاہتے ہیں؟ ان خبروں میں کوئی صداقت ہے؟ یہ سر گل والی ڈسکس ہی نہیں ہوئی، نہ ٹی ٹی اے پی والوں نے ہم سے کی ہے، نہ جو ہمارے نمائندے ٹی ٹی اے پی کے فورمز پہ ہم نے دیے ہوئے ہیں. مثلا ہم نومینیٹ کرتے ہیں اپنے بندے، جیسے ہم نے جنید اکبر صاحب ہمارے بھائی اسد کیسر صاحب وہاں پہ موجود ہیں اور باقی راجہ صاحب ان سے ملتے رہتے ہیں.
کوئی ایسی بات پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ یا ہماری پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ کوئی ایسی چیز یا ایسی کوئی خواہش جو ہے وہ شیئر نہیں کی ابھی تک. اچھا، لیکن ایک معاملہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے دوران جب پی ٹی آئی نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا تو اس وقت چیئرمین سینٹ صاحب نے ایک رولنگ بھی دی تھی. اس وقت یہ بھی کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی تحفظات کا اظہار تو کر رہی ہے اپنے اراکین کے حوالے سے، لیکن ان کے خلاف تحریری طور پر کچھ نہیں دیا. تو کیا کوئی اب جو اراکین ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی، کوئی ریفرنس فائل کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں، جن لوگوں نے خلاف ورزی کی ان کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے ودن پارٹی ان کے اوپر کرتے ہیں. پارٹی ان کو نوٹس دیتی ہے تو وہ نوٹس آف ٹرمینیشن ہم نے دے دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ جو صاحب ہیں سینٹ والے، تو اس کے بعد ہم پھر لکھ کے بھیجتے ہوتے ہیں چیئرمین سینٹ کو یا الیکشن کمیشن کو. تو وہ ابھی ان کی ودن پارٹی والا معاملہ مکمل ہو گیا، دوسرا بھی ہو جائے گا. اچھا، لیکن شیخ صاحب یہ جو مولانا صاحب بھی اب 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے رکوایا تھا، نہیں ہونے دیا تھا، وہ بھی ہو گیا ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب حکومت بڑی کمفرٹیبل ہے. سر حکومت کمفرٹیبل ہوتی تو عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات نہ کرا دیتی. حکومت کمفرٹیبل ہوتی تو پھر راستے بند کیوں کرتی؟ حکومت کمفرٹیبل ہوتی تو 27ویں 26ویں ترمیم کے بعد بھی پنجاب میں کریک ڈاؤن کیوں ہوتا؟ حکومت کمفرٹیبل ہوتی تو ہری پور میں اور خصوصاً لاہور شہر کے اندر زور زبردستی بدماشی جبر سے الیکشن ہمیں کیوں ہرایا جاتا، ہم سے کیوں سنیچ کیا جاتا؟ حکومت کتنے کمفرٹیبل ہے. لیکن اب ایک معاملہ جی ایس پی پلس کا بھی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں جی ایس پی پلس کے حوالے سے جو ای یو کا وفد ہے اس نے ملاقات بھی کی ہے انسانی حقوق کے وزیر سے، اور اس میں اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ حکومت کے لیے ایک چیلنج بن کر سامنے آ سکتا ہے؟ سر آئی ایم ایف کی رپورٹ نے تو حکومت تو ایکسپوز بے نقاب، پنجابی میں کہتے ہیں لیرو لیر کر دیا ہے. یہ جتنے ڈرامے، آپٹکس، ٹک ٹاکس، مارکیٹنگ پہ پیسے، ٹی وی ایڈز، اخباروں کے ایڈز، ہوا ہوگی ہر شے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی آپ طاقت میں ہیں، جبر میں بیٹھے ہیں تو آوازیں ان کو سنائی نہیں دے رہی نا، بندہ طاقت کے نشے میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے. مگر لوگ یہ دیکھ بھی رہے ہیں، لوگ یہ پڑھ بھی رہے ہیں، لوگ یہ سن بھی رہے ہیں. جب لوگ یہ سمجھتے ہیں نا ہم بالکل طاقتور ہو گئے اور ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں رہ گئی، دیٹس جب کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ منٹا ہے جو پتھر کتنے جاندے ہو. شیخ صاحب سوال ہوگا جو صوبے میں امن امان کی صورتحال ہے اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ صوبہ سفر بھی کر رہا ہے، ملک میں افسوسناک واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن جب بھی خیبر پختونخوا کی بات ہوتی ہے تو آپ لوگوں کے اوپر ایک تنقید یہ ضرور ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی دہشت گردی کے حوالے سے جو کارروائیاں ہیں، جو ایشوز ہیں، ان میں شاید تعاون نہیں کر رہی. آپ کیا کومنٹ کریں گے اس پہ؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی دہشت گردی کے خلاف ہے، دہشت گردوں کے خلاف ہے. پی ٹی آئی کا اور وفاقی حکومت کا جو اختلاف ہے وہ صرف اپروچ پہ ہے کہ کس اپروچ سے دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کسی چیز کو پہلے موقع دینا چاہتی ہے امن کو اور اس کے بعد دیکھنا چاہتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم نے کر کے دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ جو اپروچ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ ملک سے دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. سو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی شکایات جائز ہیں. پی ٹی آئی ایک واحد نمائندہ، کلیئر میجورٹی سے واحد نمائندہ جماعت ہے وہاں پہ، جس کے اپنے لوگ اس دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں. جہاں یہ دہشت گردیاں ہو رہی ہیں وہاں نمائندے پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، ان کے لیے بھی مسائل ہیں. تو وہ جو آن گراؤنڈ ایک پریکٹیکل سلوشن دیتے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے شیخ صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین، شیخ وقاص اکرم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو حکومت دعوے کر رہی ہے خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہ ہونے کی جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں اس پر ہم حکومت کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، پی ٹی آئی کا موقف آپ نے سنا. اب جو حکومت عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے ایک موقف سامنے رکھ رہی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اسی معاملے پر ہم گفتگو کریں گے. وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. سر یہ بتائیے گا کہ کل آپ نے دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل پہنچے، ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، وہاں پر دھرنا دیا گیا، اور آج وہ ہائی کورٹ پہنچے اور چیف جسٹس سے انہوں نے ملاقات کی کوشش کی لیکن ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. یہ کیا ماحول سر آپ دیکھ رہے ہیں؟ چیف جسٹس کا تو یہ نہیں کہ چیف جسٹس کوئی سیاسی لوگ اور ان سے
میٹنگ کراتے ہیں، وہ تو ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیجر ہے، اور وہ کرنا اور وہ کیس لینا اور جمع کرنا پٹیشن یا وغیرہ، پھر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور بخیر وہی آپ نے بات کی کہ اس کی تو بات آ گئی فارغ نے تصدیق کی کہ اس طرح کوئی بات نہیں ہے، اس کے صحت کے حوالے سے وہ ٹھیک ٹھاک ہے اور صحت مند ہے۔ جو افواہ اطلاع گئے اس کی موت کے بھی، اطلاع کے بھی، اس میں کیا کہنا ہے کیا، تو سچ کوئی طرح بات نہیں ہے۔ نہیں، لیکن امیر مقام صاحب، یہ جو ایک تاثر یا یہ جو دعویٰ یا تحفظات کا اظہار پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ ان کے پاس عدالتی احکامات موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، تو آپ کے نزدیک اس میں رکاوٹ کون ہے؟ مجھے لگا تھا کہ بحث پر کوئی بات جو جیل پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ہے اور پٹیالہ ان کی جوریزیشن میں ہے، وہی لوگ جو نہیں کرا رہے ان کو پتا ہوگا کہ اس کی کیا ایشو ہے اور کیا ریپرکشن آ سکتے ہیں ریلیونٹ۔ تو میں ڈائریکٹلی اسے کوئی ریلیٹڈ نہیں ہوں، میرے علم میں اس طرح کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی اس طرح ایشو ہے اور ہر جگہ ڈبیٹ والے کی جگہ اس پر بات ہوئی، کسی جگہ تو کوئی بات ہوئی نہیں، مگر وہی لوگ جو ملاقاتیں کروانے والے اور جس کی جیل جس کی جوریزیشن میں ان کو صحیح پتا ہوگا ان کے ساتھ کوئی ریزنز ہوں گے کہ کن ریزن پر نہیں ہو پا رہے۔ لیکن امیر مقام صاحب، یہ جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ خود جب میاں صاحب جیل میں تھے تو اس وقت بھی ملاقاتیں ہوتی تھی، بلاول صاحب نے بھی ملاقات کی، آپ بطور سینئر سیاستدان سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ بہنوں کی یا وکلا کی جو ملاقات ہے وہ ہونے دینی چاہیے؟ بالکل کہتا ہے سر، وہ تو ہم دیکھتے ہیں اس کی بہنوں کے ساتھ ملتی بھی ہے، کم از کم اگر زیادہ نہیں ہوئی تو ان کی وکلا اور ان کی فیملی ممبرز ان کے ساتھ ملتے بھی ہیں، ہم لوگ تو اور ملنا بھی چاہیے اور اس کے ساتھ ملتی بھی رہی ہے۔ بقایا رہے گی دوسرے لوگوں کا ملنا، تو وہی لوگ بہتر سمجھتے ہیں جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں انہوں نے اسپیکر صاحب سے ملاقات بھی کی ہے، ان کو اپنا کردار ادا کرنے کی درخواست بھی کی ہے، وہ تحفظات بھی اپنے سامنے رکھیں، اور ساتھ ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہی معاملہ رہا اور تحفظات دور نہیں ہوتے تو پھر وہ پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیں گے۔ آپ ایسا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ وہ کس سے انہوں نے چلنے دیا نا، وہ جب دیوان سے بغیر عیش و شراب نارو جہنم کے بیچ، اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا کام کیا ہی نہیں، ان کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ چلنے نہیں دیں گے، مگر وہ چلتا رہا ہے، ان کے شور شرابے سے کچھ نہیں ہوا، اس میں کوئی فرق نہیں آئی۔ اس طرح پہلے چلتا تھا، ابھی اسے بہتر انداز میں چل رہا ہے، قانون سازی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، سینٹ بھی چل رہا ہے، مسٹر اسمبلی بھی چل رہی ہے، تو وہ تو ان کی اپنی خواہش ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن امیر مقام صاحب، یہ جو جیسے آپ شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ خان صاحب کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے جو افواہیں تھیں، جو خبریں تھیں آپ کے مطابق، یا جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ افغانستان اور دیگر ممالک سے چلیں، ان کے پیچھے کیا آپ کو حکمت عملی نظر آ رہی ہے؟ یہ تو obvious ہے کہ وہی لوگ پاکستان کے خلاف ہیں اور پاکستان کے خلاف ساری چیزیں یوز کر رہے ہیں، اور ان کی وہی آپ انڈیا کی چینل لگائے یا پاکستان تو اس کے علاوہ اور کوئی وہی کے پی کے اور وزیراعلیٰ میں ایک اور عمران خان کا یہ ہو گیا، اس کو کیونکہ ان کا ایجنڈا کسی جگہ بعض باتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کا لنک بھی کرتا ہے، تو وہ بات میں اس میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور مناسب یہ بات نہیں ہے، یہ اس کی دلیل ہے جو کیوں ان کی، اگر وہ پاکستان سے دشمن ہے تو ان کے خیر خواہ کدھر سے ہوئے، یہ آ رہے کو خود سوچنے چاہیے، ان میں پھر کون سی بات ہے کہ اس کے اچھا، ایک آخری سوال ہوگا امیر مقام صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو قانون سازی کے حوالے سے ایک بات بھی ہو رہی ہے، حکومت دعویٰ بھی کر رہی ہے معیشت بہتر ہونے کے حوالے سے مختلف حوالوں سے، لیکن ابھی جو آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے اس میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی چیلنجز موجود ہیں، حکومت کو ابھی مزید کام کرنا ہے؟ بالکل، جو رپورٹس جو آئے ان کو دیکھنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، ہمیں ایک سائڈ پر بیٹھیں، ان کی انکوائری ہونی چاہیے، انکوائری کر لینا چاہیے، اور واقعی ثبوت کے ساتھ بھی اس طرح چیز نکل آئی جن کے خلاف کارروائی بھی
چلیں ٹھیک ہے امیر مقام صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین، وفاقی وزیر انجینئر مقام صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو حکومت کا موقف ہے اس حوالے سے انہوں نے اپنی رائے جو ہے وہ سامنے رکھی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو حکومت جس قانون کا ذکر کر رہی ہے، جو عدالتی احکامات کے حوالے سے ایک اپنا موقف سامنے رکھ رہی ہے، اسی پر ہم قانونی رائے جاننے کی کوشش کریں گے، اور اشتر اوصاف صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب جو ایک قانونی نکتہ اٹھایا جا رہا ہے، جو حکومتی وزراء جس بات پر زور دے رہے ہیں، اسی معاملے پر ہم گفتگو کریں گے۔ اشتر اوصاف صاحب سینئر قانون دان اور سابق اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب وقت نکالنے کا۔ سر، یہ جو گزشتہ چند روز سے آپ دیکھ رہے ہیں، ایک قانونی نقطے پر بڑی بحث بھی ہو رہی ہے، ایک جماعت بحث کر رہی ہے، دعویٰ کر رہی ہے، یا ان کا ایک یہ دلیل ہے ان کی کہ ہمارے پاس عدالتی احکامات موجود ہیں، خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، حکومتی وزراء کا کچھ اور موقف سامنے آ رہا ہے۔ آپ یہاں پر سر کوئی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی یا کسی قانونی نقطے کی خلاف ورزی ہوتے ہوئے بطور سینئر قانون دان دیکھ رہے ہیں سر؟ جی بہت شکریہ۔ بات بہت جتنا اس کو الجھانا چاہیں وہ الجھا سکتے ہیں، اور جتنا سہل کرنا چاہیں سہل کر سکتے ہیں۔ بات یہ سیاسی زیادہ ہے، قانونی کم ہے۔ سیاسی اس لیے ہے کیونکہ آپ نے کہا کچھ دنوں سے، میں سمجھ رہا ہوں کچھ اب سال ہو گئے ہیں، کہ صرف اور صرف قانونی بحث ہوتی ہے ٹیلی ویژن پہ شام کو، اور دن کے وقت عدالتوں میں، اور آپ کو ویسے بھی یہ دیکھیں کہ ہجان کی سی کیفیت ہے۔ کیوں ہے؟ جی، وہ شاید اس لیے ہے کیونکہ آپ کو جو پریکٹیکل چیزیں ہیں، جو صحیح باتیں ہیں، اس پہ ہم اتنا وقت صرف نہیں کرتے۔ بٹ ٹو کم ٹو یور کویسچن، جی سر، دیکھیے جو کانوینٹ جیل سپرنٹینڈنٹ کے وہ اختیار میں ہوتا ہے، اس کے جو ہے جیل کے اندر جب وہ ہوتا ہے تو ایک جیل مینیول ہے، اس کے مطابق اس کو ملنے اور اس کی جو ساری سلسلے ہیں وہ اس سے گورن ہوتے ہیں۔ جیل مینیول میں روز نہیں آپ مل سکتے، یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ لوگ مل سکتے ہیں جو رشتہ دار ہوں، جو آپ کے وکلاء ہوں، وہ مل سکتے ہیں۔ لیکن وکلاء بھی اس وقت مل سکتے ہیں جب آپ کی اپیل وغیرہ ہو، اور وہ بھی روز نہیں مل سکتے۔ میں خود جاتا رہا ہوں ملنے کے لیے، مثلاً شہباز شریف صاحب تھے، صرف ہفتے میں ایک بار ملنے کی اجازت ہوتی تھی، اور وہ بھی بہت تھوڑے سا ٹائم کے لیے۔ اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کے جب وہ پابند سلاسل تھے، ان کو تو ان کی بیٹی کو بھی ملنے نہیں دیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ کیا سلسلہ ہوا تھا؟ اینڈ دین ہی آلسو وانٹیڈ ٹو اسپیک ٹو ہز لیڈی وائف، ان کو وہ بھی بات نہیں کرنے دی گئی تھی۔ اور وہ جیل مینیول کے مطابق ہوتا ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ اس کے اوپر ہے، اور اگر عدالت نے جو احکامات سر بالکل آپ کی یہ رائے درست ہے، لیکن معذرت سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن یہاں پر پی ٹی آئی یہ اپنا نقطہ رکھتی ہے کہ جتنی سزا یا جتنی جیل میاں صاحب نے کاٹی، اس سے زیادہ خان صاحب نے کاٹی، تو عرصہ زیادہ ہو گیا اگر ملاقاتوں کے حوالے سے دیکھیں تو۔ یہ درست ہے ضرور ان کا نقطہ؟ نہیں، ایسی بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میاں صاحب کو پرویز مشرف دور میں بھی پابند سلاسل کیا گیا تھا، میں اس دور کی بھی یاد آپ کو کرا دوں بات۔ وہاں پہ بھی اسی طرح کے سلسلے تھے، اور جو ہے اس کے ٹائمنگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے کھلا وہ ملیں، اور ملنے کا جو سارا سلسلہ ہے، جو بانی پی ٹی آئی کو مل رہے ہیں وہ تو بالکل اور طریقے سے ملتے ہیں۔ ان کو تو جو قیدی ہیں ان کو آپ سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں تھوڑی ملاتے ہیں، یا کورٹ کے جو وہاں پہ اگر ہو رہا ہو ان جو پریمیسز میں تھوڑی ملا رہے ہوتے ہیں جو کہ کورٹ لگائی جاتی ہے جیل کے اندر۔ ایسا نہیں ہوتا۔
ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سر آپ نے جیل مینول کا ذکر کیا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں یا اوورآل اگر بات کریں قانونی نقطے کے حوالے سے کہ جیل مینول کو تو ٹھیک ہے سر، آپ نے اس حوالے سے واضح طور پر ایک جو موقف ہے وہ سامنے رکھا، لیکن عدالتی جو احکامات ہیں سر، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ میٹر کرتے ہیں یا جیل مینول؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ عدالت جو قانون ہے اس سے ماورا تو آرڈرز نہیں کر سکتی نا۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی جب تک کہ وہ جیل مینیول کو سٹرائک ڈاؤن نہ کرتے، وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ نہیں سب لوگ مل سکتے ہیں اور چیف منسٹر کے پی کے بھی مل سکتے ہیں اور جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ بھی مل سکتے ہیں۔ یاد رکھیے جب ایک کانوکٹ ہوتا ہے نا، اور یہ ایم این اے نہیں ہے، یہ ایم پی اے نہیں ہے، یہ جو ہیں یہ اس زمرے میں نہیں آتے کہ جہاں پہ ان کو کوئی پولیٹیکل سارے سلسلے ہوں۔ وہ تو بانی ہے، وہ کوئی عہدہ بھی نہیں رکھتے، اور ان اینی ایونٹ جیل مینیول کے اندر کوئی کسی قسم کا رعایت نہیں ہے اگر آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں یا آپ ایکس پرائم منسٹر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ موقف نہیں ہے، یہ تو قانون کی بات ہے، اور جو عدالتی احکامات ہیں اگر کوئی ہیں تو ظاہر ہے ان کی پابندی کی جائے گی۔ اچھا، لیکن سر آپ نے میاں صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کی بات کی تو مجھے یاد ہے کہ حال ہی میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو کہ بلاول صاحب کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں، اب وہ پیپلز پارٹی چھوڑ چکے ہیں، لیکن ان کا ایک بیان تھا کہ وہ خود گواہ ہیں کہ بلاول صاحب کے ساتھ جب انہوں نے میاں صاحب کے ساتھ ملاقات کی بات کی، وہ وہاں پر گئے اور وہاں پر سیاسی گفتگو بھی ہوئی۔ تو یہ ملاقاتیں تو سر سیاسی بھی ہوتی رہی ہیں ماضی میں۔ دیکھیے وہ اس وقت معاملات ہوں گے جب آپ کا جو ہے سپرنٹینڈنٹ جیل نے آپ کو اجازت دی ہو یا کوئی اس طرح کے حالات ہوں۔ یہ ادھر بات ہو رہی ہے ایک کانوکٹ کی، جس کو کانوکٹ کو ملنے کی بات ہو رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے بیگمات کو ملنے کی، اس کے اندر کوئی اس طرح کے سلسلے نہیں ہیں۔ میں شاہد ہوں اس بات کا کہ جب پولیٹیکل کوئی قیدی ہوتے ہیں اس میں ضرور جو ہے وہ اجازت مل جاتی ہے اس طرح کی چیزوں کی، بٹ اب وہ نہیں ہے۔ اب تو وہ کنوکشن ان کی ریکارڈ ہوئی بھی ہے، اور دس از ہاؤ اٹ از۔ اچھا، لیکن سر ایک آخری سوال ہوگا کہ آج جو سہیل آفریدی صاحب نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات کی کوشش کی وہ نہیں ہو سکی۔ ابھی آپ سے پہلے امیر مقام صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ ملاقاتیں کریں۔ آپ بھی سر بطور سینئر قانون دان سمجھتے ہیں کہ ملاقات ہونا اگر ہو جاتی تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر کرٹیسزم آتا ہے، اور ڈھیر سارا کرٹیسزم آتا ہے کہ کیوں چیف منسٹر جو ہے وہ چیف جسٹس کو مل رہا ہے یا کسی ہائی کورٹ کے جج کو مل رہا ہے، اور اگر وہ نہیں ملتے تو بھی کرٹیسزم آ رہا ہے۔ تو یہ تو ججز جو ہیں یہ تو بغیر کسی، جس کو میں کہوں گا بغیر کسی صفائی کے موقع دیے بغیر، they are always condemned for no reason, but nevertheless اچھا اشرف صاحب اب ہم اسی قانونی نقطوں کے حوالے سے ہی بحث کر رہے ہیں، لیکن ایک جاتے جاتے سر اتنا بتا دیجیے گا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، 27ویں آئینی ترمیم ہوئی، سر پھر بھی یہ قانونی پیچیدگیاں آخر ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیے آئین میں ہر چیز کا جواب تو نہیں ہوتا نا۔ آئین از اے what you call a macro مینجمنٹ کا ڈاکیومنٹ، اس میں ہر چیز نہیں ہوتی۔ اس کے تحت جو قوانین بنتے ہیں ان میں آپ کے سوال کے جواب ہیں کہ یہ سب چیزیں ہیں۔ جو چیز مجھے بادر کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا تو یہی ہے
کہ ہم عام آدمی کے لیے یہ کر رہے ہیں، لیکن جو سپیریئر کورٹس ہیں وہاں تک رسائی عام آدمی کی تو ہوتی بھی نہیں ہے. عام آدمی کی جو رسائی ہے اور وہ رسائی جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری تک ہوتی ہے. وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ. اور آئین کے تحت جو ہے وہ جو عدالتیں بنی ہوئی ہیں، یعنی ڈسٹرکٹ کورٹس بھی تو ایک لا کے تحت بنی ہے، اور وہ آئین جو ہے وہ گارنٹی کرتا ہے ایکسیس ٹو جسٹس. تو فنڈامنٹل رائٹ ہے لوگوں کا کہ ان کو ایک ایسے انوائرمنٹ میں جسٹس ملے جہاں پہ وہ سیٹسفائیڈ فیل کریں. سیٹسفائیڈ ہوں. ٹھیک ہے اشتر اوصاف صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کے لیے. سو مچ. ناظرین، اشتر اوصاف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب یہ قانونی پیچیدگیاں، پی ٹی آئی کے اپنے دعوے ہیں، حکومتی رہنماؤں کے اپنے ایک بیانات ہیں. اب دیکھیں کہ جو آئندہ روز ہے ملاقاتوں کے حوالے سے، جس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اگر ملاقات نہ ہوئی تو پھر دھرنا بھی دیا جائے گا اور پارلیمنٹ کو بھی چلنے نہیں دیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سارے معاملے میں اسپیکر قومی اسمبلی کیا کردار ادا کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.